SEER Foundation for the Blind. You're watching one paper MCQ service exam preparation class from the platform of SEER Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो अमेंडमेंट्स की गई हैं, आईन पाकिस्तान में जो तरमीम की गई हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि कौन कौन सी तरमीम कब कब की गई। आपने इनकी डेट्स याद रखनी है और किस तरमीम का क्या मकसद था, आपने ये भी याद रखना है। तो शुरू करते हैं जी। फर्स्ट अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इसकी डेट है 4 मई 1974, 4 मई 1974. It defined territorial adjustments after 1971 war. 1971 की जंग के बाद सरहदों में तब्दीलियाँ जो की गई, उनके बारे में ये तरमीम की गई। इसमें बांग्लादेश को तस्लीम किया गया। सेकंड अमेंडमेंट 7 सितंबर 1974 को की गई। 7 सितंबर 1974 अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया और इसमें मुसलमान की आइनी तारीफ की जाती है। थर्ड अमेंडमेंट 18 फेब 1975 को की गई। तो इट एक्सटेंडेड डिटेंशन पीरियड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। हफाजती तहवील की जो मुद्दत थी उसको बढ़ाया जाता है ताकि सिक्योरिटी के मामलों पर कंट्रोल मजबूत हो। तो डिटेंशन की मुद्दत यानी कि हफाजती तहवील की जो मुद्दत थी पहले 1 मंथ थी, तो इसको बढ़ा के 3 मंथ कर दिया जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ अमेंडमेंट। इसकी डेट 21 नवंबर 1975 है। इसमें इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात को बढ़ाया जाता है और इसमें अक़लीतों को सरकारी नौकरी में तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। इट प्रोटेक्टेड मिनॉरिटी राइट्स इन जॉब्स एंड रिप्रेजेंटेशन और इट बार्ड कोर्ट्स फ्राम इंटरफेयरिंग इन स्पेसिफिक सर्विस मैटर्स। जजेस को इस्तिशना हासिल हुआ कि इनके पास मुकदमात ना चल सकें। तो बेसिकली जो फोर्थ अमेंडमेंट थी वो इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात के बारे में थी। इसके अख्तियारात बढ़ाए गए। 21 नवंबर 1975 इसकी डेट है। नेक्स्ट है फिफ्थ अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। 15 सितंबर 1976 इसकी डेट है। 15 सितंबर 1976 हाई कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत और सर्विस के मुताल्लिक मामलात में तरमीम की जाती है। सिक्स्थ अमेंडमेंट 22 दिसंबर 1976 को की जाती है। इसका मकसद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल मुकर्रर करना था। 65 ईयर्स मुकर्रर की जाती है। सेवन्थ अमेंडमेंट, उसकी डेट 16 मई 1977 है। 16 मई 1977 को 7वीं तरमीम की जाती है। तो इसका मकसद वज़ीर आज़म को अवामी रेफरेंडम के ज़रिए इत्माद का वोट लेने की इजाज़त देना था। एट्थ अमेंडमेंट ये 11 नवंबर 1985 को की गई। 8वीं तरमीम 11 नवंबर 11 नवंबर 1985 को की जाती है। इसका मकसद जो इसका पर्पस था ज़ियाउल हक़ के मार्शल लॉ ऑर्डर्स को तहफ़्फ़ुज़ देना और सदर को असम्बली तहरीर करने का अख्तियार देना, यानी कि 58(2)B का जो अख्तियार था आर्टिकल का, वो सदर पाकिस्तान को दिया जाता है कि वो कभी भी नेशनल असम्बली को बगैर बताए भी डिज़ोल्व कर सकता है। तो नेक्स्ट है नाइन्थ अमेंडमेंट। नाइन्थ अमेंडमेंट जो है वो नाफज नहीं हो सकी। ये 23 नवंबर 1985 को सेनेट से इसको मंजूर किया जाता है, लेकिन नेशनल असम्बली से ये मंजूर नहीं होती। तो इसका मकसद शरीयत को आला कानून करार देना था। तो शरीय अल्लाह के मतलब जो पूछता है कौन सी तरमीम थी, तो ये नाइन्थ अमेंडमेंट बेसिकली की गई थी। तो नेक्स्ट है 10th अमेंडमेंट।
اس کی ڈیٹ 29 مارچ 1987 ہے. تو اس کا مقصد پارلیمنٹ کے اجلاس کے درمیان جو وقفے ہیں اس میں تبدیلی کرنا تھا کہ 2 اجلاس کے درمیان جو وقفہ تھا پہلے اس کی مدت 160 دن تھی، اس کو پھر کم کر کے 130 دن کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے جو کم از کم 2 اجلاس کے درمیان جو کم از کم وقفہ ہے وہ 130 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو پہلے یہ تھا کہ 160 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس کو کم کر کے 130 دن کر دیا جاتا ہے، 130 ڈیز. نیکسٹ ہے 11th امینڈمنٹ. یہ بھی پاس نہیں ہوتی، 1989 کو کی گئی. ٹھیک ہے، تو اٹ پرپوزڈ ٹو انکریز وومن ریزرو سیٹس ان لیجسلیشن. تو اس میں لیجسلیٹر میں وومنس کی جو ریزرو سیٹ تھی پہلے 1973 میں 10 سیٹیں مختص کی گئیں، تو پھر اس کو بڑھانے کے لیے یہ بل پیش کیا جاتا ہے بینظیر کو دور حکومت میں. لیکن چونکہ کمزور حکومت تھی، اپوزیشن جو ہے اس میں اس کا ساتھ نہیں دیتی، تو یہ بھی جو ہے منظور نہیں ہو پاتی. تو 11th امینڈمنٹ 1999 میں کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، بل پیش کیا جاتا ہے یہ. اس کے بعد 12th امینڈمنٹ 28 جولائی 1991 کو کی جاتی ہے. تو اس میں سنگین جرائم کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کی گئیں. نیکسٹ ہے 13th امینڈمنٹ. یہ اپریل 1997 میں کی جاتی ہے. 13ویں ترمیم اپریل 1997 میں کی جاتی ہے. اس میں صدر کی اسمبلی تحلیل کرنے کے اختیارات ختم کر دیے جاتے ہیں. 58(2)(b جو صدر کا اختیار ہوتا ہے اس کو واپس لے لیا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہے جی 14th امینڈمنٹ. یہ جولائی 1997 میں ہوتی ہے. جولائی 1997 میں 14ویں ترمیم ہوتی ہے. تو اراکین اسمبلی کو پارٹی ڈسپلن توڑنے پر نااہل قرار دینے کے قوانین جو تھے ان کو مزید سخت کر دیا جاتا ہے. اینٹی ڈیفیکشن لاز اسٹرکٹ کیے جاتے ہیں 14th امینڈمنٹ کے ذریعے. 15th امینڈمنٹ یہ بھی انیکٹ نہیں کی جاتی، 1998 میں پیش کی جاتی ہے. تو اٹ اٹمپٹڈ ٹو میک شریعہ دا سپریم لا اگین. دس ٹائم اٹ واز بائی دا نیشنل اسمبلی. اس دفعہ اس کو نیشنل اسمبلی سے پاس کر لیا جاتا ہے، لیکن اس دفعہ سینٹ سے یہ بلاک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ ہے 16th امینڈمنٹ. 16ویں ترمیم 8 اگست 1999 کو کی جاتی ہے. تو اس میں کوٹا سسٹم کو مزید 20 سال کے لیے بڑھا دیا جاتا ہے. تو اس کا مقصد جو ہے وہ جو دور دراز کے علاقے تھے، جو آپ سمجھنے کے ریجنل ڈسپیرٹی کو کم کرنے کے لیے کوٹا سسٹم جو لاگو ہے. تو یہ 16ویں ترمیم جو تھی اس میں اس کو مزید 20 سال کے لیے بڑھا دیا جاتا ہے 8 اگست 1999 کو. نیکسٹ ہے 17ویں ترمیم 17th امینڈمنٹ. یہ 17 دسمبر 2003 کو کی جاتی ہے. تو اس کا مقصد جنرل پرویز مشرف کے اقدامات کو آئینی تحفظ دینا اور صدر کے کچھ اختیارات بحال کر دی، جیسا کہ آرٹیکل 58(2)(b اس کو بھی بحال کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد آتی ہے 18th امینڈمنٹ. 18ویں ترمیم 19 اپریل 2010 کو یہ کی جاتی ہے. تو اس میں صدر کے اختیارات محدود کر دی جاتے ہیں، 58(2)(b واپس لے لی جاتی ہے. NWFP کا نام چینج کر کے خیبر پختونخوا رکھ دیا جاتا ہے. اور بنیادی حقوق میں کئی نئی شقیں شامل کر دی جاتی ہیں. اور ججز کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جاتا ہے. اس کے بعد ہے 19th امینڈمنٹ. یہ 1 جنوری 2011 کو کی جاتی ہے. تو اس میں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل اور ججز کی تقرری کا طریقہ کار میں جو کچھ تبدیلیاں کی جاتی ہیں. تو یہ 19th امینڈمنٹ تھی جو کہ 1 جنوری 2011 کو کی جاتی ہے. نیکسٹ ہے 20th امینڈمنٹ. 20ویں ترمیم. یہ 28 فیبروری 2012 کو کی جاتی ہے. 28 فیبروری 2012 کو یہ کی جاتی ہے. تو اس میں نگران حکومتوں کے قیام اور شفاف انتخابات کے طریقہ کار کو آئینی تحفظ دیا گیا. اس کے بعد 21st امینڈمنٹ. یہ 7 جنوری 2015 کو کی جاتی ہے. تو اس میں دہشت گردی کے مقدمات کے لیے فوجی عدالتیں قائم کی جاتی ہیں. یہ آرمی پبلک اسکول کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا اس کے بعد قائم کی گئی. تو جو فوجی عدالتیں تھیں ان کی مدت 2 سال رکھی گئی. 22nd امینڈمنٹ. یہ 30 مارچ 2017 کو کی جاتی ہے. اس میں فوجی عدالتوں کی مدت مزید 2 سال بڑھا دی جاتی ہے. نیکسٹ ہے 24th امینڈمنٹ. یہ 22 دسمبر 2017 کو کی جاتی ہے.
اس میں 2017 کی مردم شمار کی بنیاد پر حلقہ بندیوں اور نشستوں کی تقسیم کی اجازت دی جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے 25th امینڈمنٹ، یہ 31 مئی 2018 31 مئی 2018 کو کی جاتی ہے۔ اس میں فاٹا کو کے پی کے میں ضم کر دیا گیا۔ نیکسٹ ہے 26th امینڈمنٹ، یہ 21 اکتوبر 2024 کو کی گئی۔ سینٹ سے یہ 20 اکتوبر 2024 کو پاس ہوئی۔ نیشنل اسمبلی اس کو 21 اکتوبر 2024 کو پاس کرتا ہے، اور پھر صدر کی منظوری اس کو بھی 21 اکتوبر 2024 کو ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ لا بن جاتا ہے۔ تو اس میں بیسیکلی چیف جسٹس کی تقرری کا نیا طریقہ کار وضع کیا جاتا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا انتخاب خود بخود سینیارٹی کی بنیاد پہ نہیں ہوگا۔ ایک نئی خصوصی پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی جس میں 8 ایم این ایز اور 4 سینیٹرز شامل تھے۔ تو یہ کمیٹی 3 سینئر 3 ججز میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس منتخب کرے گی، اور اس میں چیف جسٹس کی مدت جو ہے اب 3 سال تک محدود کر دی گئی۔ اور اس کے بعد جوڈیشل کمیشن کی نئی تشکیل کی جاتی ہے۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اراکین کی تعداد بڑھا کر 13 کر دی جاتی ہے۔ تو کمیشن میں اب سیاسی نمائندے بھی شامل ہوں گے۔ اس میں 2 ایم این ایز ہوں گے، 2 سینیٹرز ہوں گے، اور ایک اسپیکر کی نامزد کردہ خاتون یا ایک غیر مسلم رکن ہوگا۔ وفاقی وزیر قانون اس کا پارٹ ہوں گے، 18 جنرل ہوں گے، اور سینئر 3 ججز اس کا پارٹ ہوں گے۔ تو ان کو اختیارات دیے گئے کہ وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں آئینی بینچز کی تشکیل دیں گے۔ تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں الگ آئینی بینچز بنائے گئے۔ آئین، بنیادی حقوق اور آئینی تشریحات کے مقدمات صرف اب انہی بینچز میں سنے جائیں گے۔ تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان طے کرے گا کہ کون سا مقدمہ کس بینچ میں جائے گا۔ تو اس کے علاوہ پچھلے زیر التوا کیسز بھی انہی بینچز کو منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماحولیات کو بنیادی حق قرار دیا جاتا ہے۔ نیا آرٹیکل 9A اس میں شامل کیا گیا، جس کے مطابق ہر شخص کو صاف، صحت مند اور پائیدار ماحول حاصل ہوگا۔ تو اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا سوموٹو کا ایک تھا اختیار، اس کو بھی محدود کر دیا جاتا ہے۔ اور ربا اور سود کا جو خاتمہ ہے وہ اس میں کیا جاتا ہے، اور اس میں آئینی عہد کیا جاتا ہے کہ سود پر مبنی بینکاری کو 1 جنوری 2028 تک ممکن حد تک ختم کیا جائے گا۔ تو یہ کچھ آئینی ترامیم تھی 26 کے قریب جو اب تک کی گئی ہیں۔ آپ ان کو پڑھیں اور اپنے نوٹس میں شامل کریں، کیونکہ یہ 1 پیپر اور پھر انٹرویو کے لیے بڑی کارآمد ہیں۔ تو آپ نے ان کو مس نہیں کرنا، اپنے نوٹس میں شامل کریں، ان کو بار بار ریوائز کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org, blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053078085.